बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इब्न फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जो मुख्तसर समाअत हुई है, इस मुख्तसर समाअत का ना सिर्फ अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे बल्कि आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात क्या रही वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और जो नैब की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई, इस इल्तवा की दरख्वास्त के पीछे अंदर की ख़बर क्या है, असल वजह क्या है जो नैब की इल्तवा की दरख्वास्त का बायस बनी है। लेकिन आज की इस अदालती कार्रवाई की तफसीलात में जाने से पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नाअहली से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत हुई है, उस केस का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की सेनेट की रुकनीत से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, उस मुख्तसर फ़ैसले के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नाअहली के लिए जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक़ रहनुमा अब्दुल वहाब बलोच ने फरवरी 2018 में इमरान ख़ान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। और ये जो जमात है जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, ये साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से उनकी रिटायरमेंट के बाद बनाई गई थी। तो अब्दुल वहाब बलोच जो हैं माजी में इस सियासी जमात के बड़े मुतहरक रहनुमा हुआ करते थे, कारकुन हुआ करते थे। तो 2018 में ये जो नाअहली की दरख्वास्त इमरान ख़ान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, इसमें अदालत के सामने मुद्दा ये उठाया गया था कि इमरान ख़ान की जानिब से जो उनकी बेटी है टेरियान, उन्हें नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया गया और अपनी बेटी को नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर ना करने की बुनियाद पर इमरान ख़ान सादिक और अमीन नहीं है। और अदालत से कहा गया था कि इस कानूनी नुक्ते की बिना पर कि अपनी बेटी को इमरान ख़ान ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया, इस बिना पर इमरान ख़ान को नाअहल करार दिया जाए। ये नाज़रीन 2018 में जैसे मैंने बताया कि आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन 2019 में अब्दुल वहाब बलोच साहब ने इस दरख्वास्त को वापस लेने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और 2 रुकनी बेंच के सामने अब्दुल वहाब बलोच साहब ने यही इस्तदा की है कि मैं अपनी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा के ऊपर इमरान ख़ान की नाअहली की दरख्वास्त तो वापस कर दी, लेकिन आप नाज़रीन ये अंदाज़ा लगाएँ कि वो शख्स जो इमरान ख़ान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था, जिसने इमरान ख़ान को वहाँ से हिट किया था, जिस पर इमरान ख़ान हमेशा गुस्सा कर जाते हैं, बरहम हो जाते हैं जब भी उनकी बेटी टेरियान का नाम लिया जाता है कि इमरान ख़ान की जानिब से अपनी बेटी टेरियान को नॉमिनेशन पेपर में अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया जाता। वक्त का आप देखें कि किस तरह से बदला है कि वो दरख्वास्त गुजार अब्दुल वहाब बलोच जो इमरान ख़ान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। यानी दरख्वास्त वापस ले ली गई और दरख्वास्त वापस लेने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से उस दरख्वास्त गुजार को नवाजा गया जो इमरान ख़ान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और एक आइनी दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी। इससे ज़्यादा मैं इस ख़बर के हवाले से मज़ीद बात नहीं करूँगा। इसहाक डार की जो सेनेट की रुकनीत का मामला है, आपको मालूम है कि हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि कोई भी रुकन पार्लिमान अगर कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी के नोटिफिकेशन के बाद उसे 60 रोज़ के बाद हलफ उठाना होगा। और अगर वो रुकन पार्लिमान अपनी कामयाबी के 60 रोज़ के अंदर हलफ नहीं उठाएगा तो उसकी जो पार्लियामेंट की जीती हुई सीट होगी उसे वेकेंट करार दिया जाएगा। इसहाक डार जो 2018 के सेनेट इंतखाबात में कामयाब हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसहाक डार की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोक दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में वैसे ये भी बता दें कि इसहाक डार की सेनेट की रुकनीत से मुतल्लिक़ ये जो दरख्वास्त है ये हुकूमत की जानिब से दायर नहीं की गई थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जनूबी पंजाब के रहनुमा है नवाज़िश अली पीरज़ादा, उनकी जानिब से इसहाक डार के ख़िलाफ़ ये नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई थी। आज जब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है तो नवाज़िश अली पीरज़ादा कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और अदालत ने दरख्वास्त गुजार की
عدم پیروی پر، ان کی عدم حاضری پر درخواست کو ڈسمس کر دیا۔ اسحاق ڈار کے خلاف نااہلی کی درخواست کو خارج کر دیا گیا، لیکن درخواست کو خارج کرنے سے پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان چودھری کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عدالت کے حکم امتناع کی وجہ سے اب تک الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کی سینٹ کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کر سکا، اور نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی وجہ سے جو حکومت کی جانب سے نیا قانون پاس کیا گیا ہے جس میں تمام ارکان پارلیمان کو 60 روز کے اندر حلف اٹھانے کا پابند کیا گیا ہے، اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ اسحاق ڈار پہ نہیں ہو رہا۔ اور جب آج عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف نواز علی پیرزادہ کی درخواست کو خارج کر دیا ہے تو اور مختصر حکم نامہ بھی عدالت نے سنا دیا ہے، تو اس کا اب کانسیکوینس یہ ہوگا کہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ نوٹیفیکیشن اسحاق ڈار کی کامیابی کا جو پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے جاری نہیں کیا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود تھا، اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد اسحاق ڈار کو 60 روز کے اندر اپنی سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانا ہوگا، اور اگر 60 روز کے اندر اسحاق ڈار جو ہے اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھائیں گے تو ان پر جو موجودہ حکومت کی جانب سے قانون پاس کروایا گیا ہے کہ 60 روز کے اندر ہر رکن نے کامیابی کے بعد حلف اٹھانا ہے، اس قانون کا اطلاق ہوگا، اور جب قانون کا اطلاق ہوگا تو نہ صرف اسحاق ڈار اپنی سینٹ کی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ مصمم نواز کو بھی سینٹ سے اپنی ایک نشست سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو یہ 2 خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ کچھ دیکھنے والے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے ٹویٹر پر میرے کچھ دوستوں کے ساتھ بحث چل رہی تھی کہ نیب کی جانب سے 17 نومبر کو التوا مانگا گیا، اور اس پر ہماری بحث چلتی رہی، اور آج خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ آج کی سماعت جو کہ اگر 27 نومبر سے کاؤنٹ کریں تو 34 دن بنتے ہیں، اور اگر 24 نومبر سے کاؤنٹ کریں تو 27 روز بنتے ہیں، تو 27 روز کے بعد وہ 10 سوالات جو عدالت کی جانب سے نیب کے وکلاء سے پوچھے گئے تھے، جس پر نیب کے وکلاء نے کہا تھا کہ ہمیں وقت دیا جائے، آئندہ سماعت پر نہ صرف ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے، اصلی دستاویزات عدالت کو دکھائی جائیں گی، عدالت کے ریکارڈ پہ لائی جائے گی، بلکہ یہ جو عدالت سوالات پوچھ رہی ہے ان سوالوں کو نوٹ کر لیا گیا ہے، ان سوالوں کا جواب بھی دیا جائے۔ تو اس تناظر میں، گزشتہ سماعت کے تناظر میں آج کی عدالتی کارروائی کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا، لیکن آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر عثمان چیمہ، ان کی جانب سے التوا کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ یہ جو درخواست بھجوائی گئی ہے اس کے پیچھے اندر کی خبر کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ تو میں آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ اصل ہماری خبر ہی یہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو التوا کی درخواست آئی ہے اس التوا کی درخواست میں بیرسٹر عثمان مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کل سے بڑا شدید بخار ہے، مجھے باڈی میں درد بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو میری سمیل ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں لاس کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی چیز کھا رہا ہوں اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، کوئی چیز کو میں سمیل نہیں کر پا رہا، تو مجھے ڈاکٹر کی جانب سے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ نہ صرف خود کو کوارنٹین کر لیں بلکہ بیڈ ریسٹ بھی کریں۔ اور ایک صفحے کی درخواست میں بیرسٹر عثمان مرزا یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کر دیا ہے، بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، کوارنٹین کا کہا ہے، تو آج کی جو عدالتی کارروائی ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر اس سماعت کو جو ہے وہ کسی آئندہ کی تاریخ کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ ناظرین، اس درخواست کو تو آج عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، 18 جنوری تک اپیلوں پر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی دوسری سائٹ سے یعنی آخری جو 24 نومبر کو عرفان قادر صاحب کی التوا کی درخواست آئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ حکومتی ترجمانوں کی جانب سے بڑا شور اٹھایا گیا تھا کہ آخر مریم نواز کی جانب سے، ان کے وکیل کی جانب سے التوا کی درخواست کیوں دائر کی جاتی ہے۔ آج جب کمرہ عدالت میں مریم نواز کو یہ بتایا گیا ان کے وکیل کی جانب سے کہ آج تو نیب کی جانب سے التوا کی درخواست آ گئی ہے، تو مریم نواز کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، وہ اپنے وکیل سے کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی اس کیس میں آج تک خود سے ذاتی طور پہ کوئی التوا کی درخواست نہیں دی۔ ایک درخواست انہوں نے کہا کہ میں نے دی تھی جب میں کشمیر کے الیکشن کمپین میں جا رہی تھی تو تب میں نے التوا کی درخواست دی تھی، اس کے علاوہ میری جانب سے اس کیس کو ملتوی کرنے کی آج تک کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی۔ اگر میرا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی دوسری عدالتوں میں انگیجمنٹ ہیں، مصروفیات ہیں، تو اس پر اگر وہ التوا کی درخواست دیتے ہیں تو اس کا مورد الزام جو ہے مجھے نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دوسری جو بات کرنی تھی
کہ نیب نے جو التوا کی درخواست دی ہے عثمان چیمہ صاحب کی جانب سے، اس میں کوئی حرج نہیں، میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، انسان بیمار ہو جاتا ہے، التوا کی درخواست آ جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب ہی نیب کے وکیل ہیں جو اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نیب کی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب کے ساتھ سردار مظفر عباسی، جنہوں نے احتساب عدالت میں اس طرح کیس کو لڑا، وہاں پہ آرگومنٹ پیش کیے، جس پر احتساب عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزائیں بھی سنائی، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں، وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ نیب کے 2 اور وکلا بھی ہیں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کے دوران پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب نیب اپنا کیس تیار کرتا ہے پیشی سے پہلے، تو پوری ٹیم بیٹھ کے تیاری کرتی ہے۔ تو بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب اگر دستیاب نہیں تھے، تو اس کیس کو سب سے زیادہ اگر جانتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سردار مظفر عباسی صاحب ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب کی عدم موجودگی میں سردار مظفر عباسی صاحب کو کیوں آرگو نہیں کرنے دیا گیا۔ ان سے آج میں نے پوچھا بھی کہ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب کی عدم موجودگی میں کیا آپ آرگومنٹس کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کا موڈ کیا ہے، تب ہم فیصلہ کریں گے۔ یعنی وہ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ اگر جو التوا کی درخواست ہے، اگر اسے آبجیکٹ کیا گیا مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کی جانب سے، تو وہ عدالت کے کہنے پر دلائل دیں گے۔ لیکن جب یہ التوا کی درخواست عدالت کے سامنے آئی اور مریم نواز کے وکیل عرفان قادر سے پوچھا گیا کہ آپ نیب کی التوا کی درخواست کی مخالفت کریں گے، تو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ میں نے ساری زندگی ایسی التوا کی درخواستوں کو آبجیکٹ نہیں کیا، اب بھی میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن مجھے کم از کم وجہ بتا دیں کہ کس وجہ پر نیب کی جانب سے التوا مانگا گیا، جس پر جسٹس عامر فاروق کی جانب سے بتایا گیا کہ عثمان چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں بخار ہے، وہ اپنا جو ٹیسٹ ہے، جو سمیل کی سینس ہے، اسے لاس کر چکے ہیں، کوارنٹین کرنے کا انہیں کہا گیا ہے، جس پر عرفان قادر صاحب نے اتنا ہی کہا کہ یہ تو کووڈ کی نشانیاں لگتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیس کی سماعت کو جو ہے وہ 18 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو ہاں جو ہے وہ مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے نیب کے ساتھ یہ ملائی کہ التوا کی درخواست کو ان کی جانب سے آبجیکٹ نہیں کیا گیا اور التوا کی درخواست کو سپورٹ کیا گیا۔ آج کی عدالت کی ناظرین خاص بات یہ رہی کہ ایک تو مریم نواز کمرہ عدالت میں بیٹھ کے جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر ڈسکشن کرتی رہیں، اپنے ساتھ جو ان کے بیٹھے تھے میاں جاوید لطیف صاحب، ان کے ساتھ بات کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے ساتھ آج کی جو سب سے اہم جو خاص بات دیکھی گئی، نوٹ کی گئی، وہ یہ تھی کہ مریم نواز جب احتساب عدالت میں پیش ہوتی تھیں، نواز شریف ہوتے تھے، کیپٹن صفدر ہوتے تھے، اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتی تھیں ان کے ساتھ ان کے خامد ہوتے ہیں، تو آج پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ جنید صفدر بھی مریم نواز کے ساتھ کمرہ عدالت میں آئے تھے، اور جب مریم نواز، کیپٹن صفدر اور جنید صفدر کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو مصمک نواز کے وہ تمام رہنما، جس میں بہت ساری شخصیات موجود تھیں، میں دوبارہ سے اگر نام دوستوں جاننا چاہتے ہیں، میاں جاوید لطیف، عظمہ بخاری، طاہرہ اورنگزیب، زیب جعفر، ان کی والدہ عشرت اشرف، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، ملک ابرار، بیرسٹر ظفر اللہ، ثانیہ عاشق اور دیگر جو مصمک نواز کے رہنما موجود ہے، ان کی جانب سے کمرہ عدالت میں اور دیگر جو کارکنان موجود تھے، مریم نواز کو ان کے بیٹے جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد پیش کی گئی، اور اسی طرح سے مبارکباد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے مصمک نواز کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے کیپٹن صفدر کو بھی جنید صفدر کی شادی پر مبارکباد پیش کی گئی۔ تو یہ ناظرین آج کی ساری عدالتی کارروائی رہی۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔